बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मरीज़ों और यतीमों के साथ रवैया क्या हुआ करता था। आप अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठे शख्स का मलकुल मौत क्यों ताज्जुब से उसे देख रहा था। जिन दो औरतों में से एक के बच्चे को भेड़िया खा गया था, उनकी लड़ाई का फ़ैसला आप अलैहिस्सलाम ने किस तरह फरमाया। फिर दौरान नमाज जब शैतान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाद अज़ विसाल कितना अरसा लाठी के सहारे खड़े रहे और जन्नात को उसका अंदाज़ा तक ना हुआ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का तारुफ़ नसब नामा क्या है और आप किस कौम की तरफ मबूस किए गए, हमने ये भी तज़किरा किया था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बारिश के न होने की दुआ क्यों की और फिर किस तरह अपनी कौम को मुआफ़ी दिलवाई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की शहर से हिजरत और दुनिया से रूपोशी का वाक़या क्या है। नाज़रीन किराम, और आज के प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे हज़रत यसा अलैहिस्सलाम कौन है। आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा मुबारक कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है। हज़रत यसा और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का बाहमी रब्त और ताल्लुक़ क्या है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने किस काबिलियत की बुनियाद पर हज़रत यसा अलैहिस्सलाम को जानशीन अपना मुकर्रर फरमाया था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कब मबूस फरमाया गया। बेसत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वक्त कौम की हालत और आपकी उम्र मुबारक कितनी थी। आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नसब नामा क्या है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की बेसत का ज़माना क्या है। कौम की नाफरमानियों के बाइस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका क्या अंजाम फरमाया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब कौम के तबाह शुदा शहर के पास से गुज़रे तो उन्हें क्या ख़याल आया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने साल तक नींद तारी रखी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब दोबारा उठे तो शहर की हालत क्या थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आपका क्या मकालमा हुआ। आप अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपने वालिद मोहतरम की पहचान करवाने के लिए क्या निशानी मांगी थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को हिफ्ज़ तौरात का मोजज़ा किस तरह हासिल हुआ। हज़रत अरमियाह अलैहिस्सलाम कौन थे और आप अलैहिस्सलाम की बेसत के वक्त कौम की हालत क्या थी। कौम ने हज़रत अरमियाह अलैहिस्सलाम की सच्चाई पर मुत्तला होने के बावजूद जब नाफरमानी की तो उनका अंजाम क्या हुआ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के अलावा और कौन से नबी हैं जिन पर कई साल तक नींद तारी की गई, ये तज़किरा भी आज करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस अंदाज़ में हज़रत अरमियाह अलैहिस्सलाम को इज़हार नबूवत का हुक्म दिया। हज़रत अरमियाह अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माबैन क्या मकालमा हुआ, ये भी तज़किरा होगा। और फ़रिश्ते का वो कौन सा इस्तिफ़्ता था जिसके नतीजे में बनी इसराइल पर अज़ाब नाजिल किया गया। तो ये आज इस प्रोग्राम में ये तमाम तज़किरा होगा। नाज़रीन किराम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया में से हैं। आपको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर अपना खलीफा मुकर्रर फरमाया और बाद में आपको शरफ़ नबूवत से सरफराज फरमाया गया। कुरान मजीद में सूरतुल अनाम, सूरतुस स्वाद दो मकामात पर आपका मुख्तसर तज़किरा किया गया है। आप अलैहिस्सलाम का मुबारक इस्म गिरामी यसा है और आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अख्तूब बिन उजूज़ के फ़र्जंद हैं और एक कौल के मुताबिक आपका नसब नामा यूँ है, यसा बिन अदी बिन शूतलम बिन इफ़रासीम बिन हज़रत यूसुफ़ बिन हज़रत याक़ूब बिन हज़रत इसहाक़ बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम। पहले नबी से आखिरी नबी तक में ये दर्ज है कि हज़रत यसा अलैहिस्सलाम
حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، ان کے نائب اور خلیفہ بھی تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے روپوش ہو جانے کے بعد اور بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 1300 سال قبل بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر آپ کو مبعوث کیا گیا۔ تورات میں آپ کا نام الیشع تحریر ہے۔ آپ دمشق کے جوار میں مقام ابیل مہولہ میں صافت کے ہاں پیدا ہوئے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں ان کے نام سے منسوب ایک صحیفہ بھی دستیاب ہے، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بائبل کے مطابق اس طرح ملتا ہے: یسع بن صافت بن عدی بن شوتم بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ایک روز حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کے پاس رات گزاری، جس کے بیٹے کا نام یسع بن اختوب کو کچھ تکلیف تھی۔ اس نے آپ کو چھپایا اور معاملے کو پوشیدہ رکھا۔ الیاس علیہ السلام نے اس کے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو اس کی تکلیف جاتی رہی، دور ہو گئی۔ چنانچہ وہ آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ مل گیا۔ آپ جہاں جاتے وہ آپ کے ساتھ ہوتا۔ الیاس علیہ السلام بوڑھے تھے جبکہ وہ ینگ تھا، جوان تھا۔ تفسیر روح المعانی میں مروی ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بھی تھے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ بادشاہت میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کر سکیں، اس سے رابطہ کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ملک کی باغ ڈور اس کے حوالے کروں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے دے۔ ایک نوجوان کے علاوہ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے میں، ضمانت دینے میں اور اس کے بارے میں بات کرنے سے آپ سے گریز کیا۔ اس نوجوان نے عرض کی کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ کوئی اور شخص اس حوالے سے اب بات نہ کرے، لیکن آپ علیہ السلام کے دوبارہ کہنے پر وہی نوجوان دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لو۔ پہلی تو یہ کہ تم سوئے بغیر ساری رات عبادت میں بسر کیا کرو گے۔ دوسری یہ کہ روزانہ دن میں روزہ رکھو گے اور کبھی روزہ چھوڑو گے نہیں، ناغہ نہیں کرو گے۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرو گے۔ اس نوجوان نے ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ علیہ السلام نے بادشاہی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جن انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، ان میں حضرت یسع علیہ السلام کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ کوئی 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ اپنی ان قبیح حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم اور سفاک بادشاہ، جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہیں بچا۔
اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکار کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے، ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ رب العزت نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں ہی قید رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے 40 برس کی عمر میں آپ کو بھی منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ اور سورہ توبہ پر 2 مقامات پر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عزیر ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ کا نسب نامہ یوں ہے: عزیر بن سوریق بن ادیا بن ایوب بن درزرا بن تقی بن اسبو بن فخاس بن آزر بن ہارون بن عمران۔ کتاب پہلے نبی سے آخری نبی تک کے مطابق بائبل میں آپ کا اسم گرامی عزرا ہے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی 16ویں پشت میں سرایا بین عزریہ کے ہاں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت دانیال علیہ السلام کے ہم عصر پیغمبر تھے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آتا ہے، اور حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا یہ درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہوگا تو اسے برکت عطا کروں گا، اور جب میں برکت عطا کروں گا تو وہ 4تھی نسل تک پہنچے گی۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی اور عظیم فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کیا، ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر کر کے آباد کر کے بکھیر دیا، اور ایک حصے کو گرفتار کر کے قید کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور اجاڑ کر ویران کر ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا شربت تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں پر نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں، اجاڑ تھا۔ آپ نے تعجب سے کہا: انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اس حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ رب العزت نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو وہاں پر غلبہ عطا کیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد پھر گاہے بگاہے بڑھتی رہی۔
اس پورے عرصے میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ کر کے پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہیں آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے، مشاہدہ کرتے کرتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو آپ سوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی کیا صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا، سڑ گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین، حق الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں جب تشریف لائے، سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 برس کی تھی۔ وہاں آپ کو کوئی نہیں پہچانا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی ہوا کرتی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ فرمایا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ میں آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دوں، تاکہ دیکھوں، خود اپنی نظروں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ ہی عزیر علیہ السلام ہے۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمر 118 برس کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا، کسی نے یقین نہ کیا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی، میری آنکھیں واپس لوٹ آئیں، میری ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ چاند وہاں پر موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہیں رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہیں تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی اس میں فرق نہیں تھا۔
नाज़रीन किराम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बेहतरीन औसाफ के मालिक थे, जिनमें से एक वस्फ़ ये था कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपसे ज़्यादा तौरात का इल्म और उसे याद रखने वाला और कोई शख्स कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद नहीं था। ये वस्फ़ आपको इस तरह हासिल हुआ कि बख्त नसर से बच जाने वाले बनी इसराइली जब वापस मुल्क शाम लौटे तो उनके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई किताब और सहीफ़ा वग़ैरह मौजूद नहीं था। तौरात पहले ही से उनके हाथों से छिन चुकी थी, जिसे आग लगाकर जला दिया गया था। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों में से थे जिन्हें कैदी बनाकर बाबुल लाया गया था। वो वापस शाम आए थे। आप दिन रात रोते रहते थे। वो लोगों से अलग होकर वादियों और मैदानों में तन्हा चले जाया करते और वहाँ रोते रहते। एक रोज़ जब कि वो इसी तरह गम की हालत में बैठे हुए थे और तौरात ज़ाया होने पर आंसू बहा रहे थे कि एक शख्स आपके पास आया। उसने कहा कि ए उज़ैर, आप रो क्यों रहे हैं? आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब ज़ाया होने पर रो रहा हूँ। वो किताब हमारे पास मौजूद थी, लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हो गया है। उसने हमारे दुश्मन को हम पर मुसल्लत कर दिया, जिसने हमारे मर्दों को कत्ल किया, हमारे शहरों को तबाह किया और हमारी किताब को आग लगा दी। अब उसके बग़ैर हम अपनी दुनिया और आखिरत कैसे संवार सकते हैं? अगर मैं उस पर ना रोऊं, आंसू न बहाऊं, तो फिर किस सदमे पर दुख करूं और आंसू बहाऊं? उस शख्स ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि वो किताब आपको वापस मिल जाए? आपने फरमाया, इसकी सूरत क्या हो सकती है? उसने कहा, अभी चले जाओ, रोज़ा रखो, अपने जिस्म और कपड़ों को पाक करो और कल वापस इसी वक्त इसी जगह आ जाना। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले गए, रोज़ा रखा, अपने जिस्म और कपड़ों को पाक किया और फिर अगले रोज़ उसी वक्त उसी जगह पर तशरीफ़ फरमा हुए और वहाँ बैठ गए। वही शख्स दोबारा आया, उसके पास एक पानी से भरा हुआ बर्तन था। ये शख्स दरअसल एक फ़रिश्ता था। उसने बर्तन का पानी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पिलाया, जिसकी वजह से तौरात आपके सीने में दोबारा लौट आई। आप बनी इसराइल की तरफ लौट कर आए तो उन्हें तौरात लिखवा दी, जिससे वो हलाल और हराम, सुनन और फ़राइज़ और शरई हुदूद अहकाम जानने लगे। उससे लोगों को आपसे मज़ीद मोहब्बत हो गई। आपने तौरात के अहकाम उन पर जारी किए, उनके अहवाल की इस्लाह की। इस तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा किया। आपके विसाल के बाद लोगों ने कहा, उज़ैर अल्लाह का बेटा था। नाज़रीन इकराम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ बख्त नसर की क़ैद में रहने वाले एक और पैगम्बर खुदा हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनसे मुताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्न कसीर बहवाले वहब बिन मुनब्बा अल बदाया व निहाया में रकम तराज होते हैं कि जब बख्त नसर क़त्ल व गारत गरी से फ़ारिग़ हुआ तो उसे बताया गया कि इन लोगों में एक शख्स थे जो उन्हें उन मसाइब से डराया करते थे और तुम्हारे मुसल्लत होने की खबर पहले से दिया करते थे। वो उनसे फरमाते थे कि बख्त नसर उनके जंगजू लोगों को कत्ल कर देगा, बूढ़ों, बच्चों, औरतों और कमज़ोर लोगों को कैदी बना लेगा, उनकी मस्जिदें गिरा देगा और कलीसा जला कर राख कर देगा। लेकिन उन्होंने नसीहत हासिल करने के बजाय उन्हें झुटलाया, उन पर इल्ज़ामात लगाए, उन्हें मारा और उन्हें कैद कर दिया। बख्त नसर ने हुक्म दिया कि उन्हें कैद से निकाल कर मेरे सामने पेश किया जाए। जब हज़रत अरमिया तशरीफ़ लाए तो बख्त नसर ने पूछा, क्या आप उस कौम को उन मसाइब से डराते थे जो उन्हें अब पहुँचे हैं? इरशाद फरमाया कि जी हाँ। बख्त नसर ने कहा, आपको ये कहाँ से मालूम हुआ था? इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा, लेकिन उन्होंने मुझे झुटलाया। बख्त नसर ने कहा, उन्होंने आपको झुटलाया, मारा और कैद भी किया? इरशाद फरमाया, हाँ। बख्त नसर ने कहा, वो लोग कितने बुरे हैं जिन्होंने अपने नबी को झुटला दिया और अपने नबी के पैगाम को तस्लीम न किया। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे ताकि मैं आपको इज़्ज़त, मनसब और मर्तबा अता करूं, और अगर आप चाहें तो अपनी सरज़मीन में ही क़याम फरमाएं, मेरी तरफ से आपको अमान है।
حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا میں ہمیشہ سے ہی اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں اور اس سے لمحہ بھر بھی میں نکلا نہیں ہوں۔ اگر بنی اسرائیل اپنے رب تعالیٰ کا حکم مان لیتے تو وہ نہ تجھ سے ڈرتے اور نہ کسی اور سے، اور نہ ہی تو ان پر مسلط ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر بخت نصر نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے باقی ماندہ کمزور لوگ ارمیہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بے شک ہم نے برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، اب ہم اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ ارمیہ علیہ السلام نے دعا کی تو وہی آئی کہ یہ لوگ اپنی توبہ میں سچے نہیں ہیں، اگر یہ واقعی سچے ہیں تو آپ کے ساتھ اسی شہر میں ٹھہرے رہیں اور پھر آپ انہیں اللہ رب العزت کے احکام بتاتے رہیں۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے انہیں اسی شہر میں رہنے کا کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایسے شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں جسے بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہو اور اس کے رہنے والوں پر ظلم ڈھایا گیا ہو، اور یہ کہہ کر اس شہر میں آپ نے رہنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارمیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، تم اس علاقے میں آ جاؤ۔ ارمیہ علیہ السلام چل کر وہاں تشریف لائے تو یہ ویران تھا۔ دل میں کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شہر میں آنے کا حکم دیا اور بتلایا کہ میں اسے آباد کرنے والا ہوں، لیکن اسے کب آباد کرے گا اور اس کے مردہ ہونے کے بعد اسے کب زندہ کرے گا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک زمین پر رکھا اور سو گئے۔ آپ کے پاس ایک گدھا اور ایک ٹوکری تھی جس میں کھانا تھا۔ نیند کی حالت میں ان پر 70 برس گزر گئے، یہاں تک کہ بخت نصر کی بادشاہت بھی ختم ہوئی اور بخت نصر بھی خود بھی ختم ہو گیا، اور اس کے اوپر بڑے بادشاہ لہراسب کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ لہراسب کی حکومت 120 برس تک رہی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یشتاسب بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ شام کے علاقے سے گزرا تو یہ علاقہ ویران پڑا تھا۔ فلسطین میں جا کر علاقے میں درندے آباد ہو چکے تھے، کوئی انسان وہاں پر باقی نہیں رہا تھا۔ تو اس نے بابل جا کر یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو شخص بھی شام جانا چاہے جا سکتا ہے۔ ان پر داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کو حاکم بنا دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کرے اور اس کی مسجد دوبارہ بنائے۔ بنی اسرائیل کے لوگ واپس آ گئے اور اس علاقے کو آباد کیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ارمیہ علیہ السلام کو نیند سے بیدار کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ شہر کیسے آباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں پھر سلا دیا، یہاں تک کہ پورے 100 سال گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اٹھایا تو وہ سوچ رہے تھے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئے ہوں گے۔ جب وہ سوئے تھے تو شہر ویران تھا۔ اب شہر کو آباد دیکھ کر کہنے لگے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل بیت المقدس میں رہنے لگے، ان کی حکومت واپس لوٹ آئی اور ان کی تعداد بڑھنے لگی، یہاں تک کہ پھر جب نافرمان بادشاہ آ گئے تو ان پر روم غالب ہو گئے اور ان کی جماعت باقی نہ رہی۔ ابن جریر طبری بحوالہ وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو ان سے کہا کہ اے ارمیہ، میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے نبوت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ تیری والدہ کے پیٹ میں تیری تصویر بنانے سے پہلے تیری تعریف کی تھی، اور تیری ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے تجھے پاک صاف کر دیا تھا۔ تیرے چلنے پھرنے کے قابل ہونے سے پہلے تجھے نبی بنا دیا تھا، اور بالغ ہونے سے پہلے تیرا امتحان لیا تھا اور تجھے ایک بہت بڑے کام کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے بادشاہ کی طرف بھیجا تاکہ آپ انہیں راہ ہدایت دکھائیں اور اس کی اصلاح کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی اسے سنائیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر جو احسانات کیے تھے، خصوصاً سخاریب اور اس کے لشکر سے نجات دینے کے احسانات
وغیرہ بھول گئے تو اللہ رب العزت نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جائیے، انہیں میرا حکم بتائیے، میری نعمتیں ان کو یاد دلائیے اور انہیں ان کے اعمال کے سبب آنے والے عذاب سے آگاہ کیجیے۔ ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، اگر آپ مجھے قوی نہ کریں، میں عاجز ہوں، اگر آپ میرے اندر طاقت پیدا نہ فرمائیں، میں غلطی کرنے والا ہوں، اگر آپ مجھے سیدھی راہ نہ دکھائیں، میں شکست خوردہ ہوں، اگر آپ میری نصرت نہ فرمائیں، میں ذلیل ہوں، اگر آپ مجھے عزت نہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تمام امور میری مشیت کے تابع ہیں اور تمام دل اور زبانیں تیرے قبضے میں ہیں؟ میں اللہ ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، آسمان و زمین میرے ایک کلمے کی وجہ سے برقرار ہیں، میں سمندروں سے بات کرتا ہوں، وہ میرے قول کو سمجھتے ہیں، میں انہیں حکم دیتا ہوں، وہ میرے حکم کا مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، میں نے ان کے گرد خشکی کی حدیں مقرر کر رکھی ہے، وہ حدود سے تجاوز نہیں کرتے، وہ پہاڑوں جیسی موجیں لے کر آتے ہیں، لیکن جب میری مقرر کردہ حدود تک پہنچتے ہیں تو میری اطاعت کے آگے اور میرے حکم کے اعتراف کی وجہ سے رک جایا کرتے ہیں۔ میں تیرے ساتھ ہوں، لہٰذا میرے ہوتے ہوئے تجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے تجھے اپنی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق میں بھیجا ہے تاکہ تو میرا پیغام ان تک پہنچائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ میں بنی اسرائیل کو بابل کے بادشاہ یافس کے ذریعے ہلاک کرنے والا ہوں، جو کہ یافس بن نوح کی ہی اولاد میں سے ہے۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے وہی سنی تو خوب روئے اور چلائے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سر پر مٹی ڈالی اور فرمایا، وہ دن اللہ کی رحمت سے دور تھا جس دن مجھے تورات دی گئی۔ میری زندگی کا بہترین دن وہ تھا جس دن پیدا ہوا۔ بنی اسرائیل کا آخری نبی ہونا میرے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ رب العزت میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو مجھے بنی اسرائیل کا آخری نبی نہ بناتا۔ میری وجہ سے بنی اسرائیل پر بدبختی اور ہلاکت آئی۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کی آہ و فغاں اور پکار سنی تو آواز دی، اے ارمیہ، جو وہی میں نے تیری طرف بھیجی ہے، کیا وہ تجھ پر شاق گزری ہے؟ عرض کیا، میرے مولا جی ہاں۔ اے اللہ، بنی اسرائیل پر وہ غم والا دن آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں بیت المقدس اور بنی اسرائیل کو اس وقت تک ہلاک نہیں کروں گا جب تک کہ اس کی ابتدا تمہاری طرف سے نہ ہو۔ ارمیہ علیہ السلام رب العزت کا یہ جواب سن کر خوش ہوئے اور عرض کیا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ اور اپنے دوسرے انبیاء کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں بنی اسرائیل کی ہلاکت کی کبھی دعا نہیں کروں گا۔ پھر آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آئے اور اسے خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں عذاب دے تو یہ ظلم نہیں، کیونکہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے تو یہ اس کی رحمت ہے، اس کی قدرت ہے۔ اس کے بعد 3 سال تک بنی اسرائیل مسلسل نافرمانی اور سرکشی میں بڑھتے رہے۔ جب انہوں نے آخرت کو یاد کرنا تک چھوڑ دیا اور گناہوں پر ڈٹے رہے تو ان پر وحی آنا بند ہو گئی۔ ان کے بادشاہ نے ان سے کہا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آئے یا اللہ رب العزت تم پر کوئی ایسی قوم مسلط کر دے جو ظالم ہو، بے رحم ہو، تم توبہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے تمہارا رب جلدی توبہ قبول کرنے والا ہے اور خیر کے دونوں ہاتھوں کو پھیلانے والا ہے، اور جو اس کے سامنے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ وہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن وہ قوم پھر بھی نہ سمجھی اور گناہوں سے باز نہیں آئی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے بخت نصر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بیت المقدس کی طرف جائے اور وہاں جا کر وہی کرے جس کا ارادہ اس کے دادا سخاریب نے کیا تھا۔ چنانچہ یہ 6 لاکھ کے افراد پر مشتمل لشکر لے کر بیت المقدس کی طرف نکل پڑا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کو
اس کی خبر ملی کہ بخت نصر لشکر لے کر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جب تک آپ خود بنی اسرائیل کے لیے بد دعا نہیں کریں گے اس وقت تک بنی اسرائیل ہلاک نہیں ہوں گے۔ اب اس دعوے کی حقیقت کہاں رہی؟ وہ تو آ رہا ہے۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا، مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ جب ان کی حکومت ختم ہونے کا وقت آیا اور اللہ رب العزت نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما لیا، اور اللہ رب العزت نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اور اسے کہا کہ ارمیہ علیہ السلام کی طرف جاؤ اور ان سے فتویٰ طلب کرو، اور جس معاملے کے مطابق فتویٰ دیں اسی کے مطابق اسے پھر کام کرنے کے لیے کہو۔ یہ فرشتہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کی صورت میں ارمیہ علیہ السلام کے پاس آیا۔ ارمیہ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں، آپ سے ایک فتویٰ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی تو وہ بولا میں آپ سے صلہ رحمی کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، ان کے ساتھ بھلائی حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، لیکن میرے اس حسن سلوک کے باوجود وہ لوگ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور مجھ سے ہمہ وقت ناراض رہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا ان سے عمدہ سلوک کرتے رہو، اور جس رشتے کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے رہو اور خیر کی خوشخبری سنو۔ فرشتہ چلا گیا۔ چند روز بعد پھر اسی شکل میں آیا جس شکل میں پہلے آیا تھا، اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ارمیہ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں وہی شخص ہوں جس نے کچھ عرصہ پہلے اپنے رشتہ داروں کے حسن سلوک کے بارے میں سوال کیا تھا۔ ارمیہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان کے اخلاق ابھی درست نہیں ہوئے اور ان کی طرف سے محبت اب تک ظاہر نہیں ہوئی؟ فرشتے نے جواب دیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ بھلائی جو ایک شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر سکتا ہے میں نے ان کے ساتھ کی ہے، لیکن ان کا رویہ پھر بھی نہیں بدلا۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا واپس جاؤ، حسن سلوک اب بھی برقرار رکھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ان کے احوال کی اصلاح فرمائے اور انہیں اپنی رضا والے اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرشتہ یہ سن کر پھر واپس چلا گیا اور چند روز تک نہیں آیا۔ اس دوران بخت نصر کا لشکر بیت المقدس کے گرد گھیرا ڈال چکا تھا اور ان کی تعداد ٹڈیوں کی طرح بہت زیادہ تھی، جس سے بنی اسرائیل گھبرا گئے اور ان کے بادشاہ کو بھی اس سے بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے ارمیہ علیہ السلام کو بلا کر ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر ایک روز جب ارمیہ علیہ السلام بیت المقدس کی دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے اور اپنے اللہ کی اس مدد و نصرت کی خوشخبری سنا رہے تھے جس کا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، تو وہ فرشتہ دوبارہ حاضر ہوا۔ ارمیہ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں وہی شخص ہوں کہ جس نے پہلے بھی 2 مرتبہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا۔ ارمیہ علیہ السلام نے پوچھا کیا ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ فرشتے نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے مجھے ان کی طرف سے جتنی تکالیف بھی پہنچی میں نے ان پر صبر کیا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے ہمیشہ ناراض رہے، نالاں رہے، اور آج وہ ایسے کام کر رہے ہیں جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو نے ان کا کیا عمل کرتے انہیں دیکھا ہے جن پر اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے؟ اے کاش کہ وہ برے عمل نہ کرتے، اس سے پہلے تو میں صبر کرتا رہا، لیکن آج مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں آپ کی خدمت میں ان کے حالات بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں اس اللہ کا واسطہ دے کر بیان کرتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ ان کے خلاف بد دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو ہلاک کر دے۔ اس وقت ارمیہ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، اگر وہ لوگ حق اور راہ راست پر ہیں تو انہیں باقی رکھ، اور اگر ایسے عمل کر رہے ہیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے تو انہیں ہلاک کر دے۔ جب ارمیہ علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو
آسمان پر کڑکدار بجلی آئی جس سے قربانی کی جگہ پر آگ بجھ گئی، اس کے ساتوں دروازے زمین میں پھنس گئے۔ جب ارمیا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو پھر رو پڑے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگے اور اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے آسمانوں کے بنانے والے، اے ارحم الراحمین، اب وہ وعدہ کہاں گیا جو تو نے مجھ سے کیا تھا؟ آواز آئی، اے ارمیا، اس قوم پر یہ عذاب اس فتوے کی وجہ سے آیا جو تو نے ہمارے قاصد کو دیا تھا۔ اس وقت آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ آنے والا شخص جس نے 3 مرتبہ حسن سلوک کے حوالے سے سوال کیا تھا، وہ فرشتہ تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حضرت یسع علیہ السلام کون ہیں، آپ علیہ السلام کا تذکرہ مبارکہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے، حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا باہمی تعلق کیا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام نے کس قابلیت کی بنا پر حضرت یسع علیہ السلام کو جانشین مقرر فرمایا، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو کب مبعوث فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ حضرت عزیر علیہ السلام کا کتنی مرتبہ اور آپ کا نسب نامہ کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام جب قوم کے تباہ شدہ شہر کے پاس سے گزرے تو انہیں کیا خیال آیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام جب دوبارہ اٹھے تو شہر کی حالت کیا تھی اور اللہ رب العزت کے ساتھ کیا آپ کا مکالمہ ہوا؟ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے والد محترم کی پہچان کروانے کے لیے آپ سے کیا نشانی مانگی اور تورات سے متعلق آپ علیہ السلام کا کیا معجزہ ظاہر ہوا؟ حضرت ارمیا علیہ السلام کون تھے اور آپ علیہ السلام کی بعثت کے وقت قوم کی حالت کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے کس انداز میں حضرت ارمیا علیہ السلام کو اظہار نبوت کا حکم دیا تھا؟ حضرت ارمیا علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے مابین کیا مکالمہ ہوا؟ فرشتے کا وہ کون سا استفتاء تھا جس کے نتیجے میں بالآخر بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیا گیا؟ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ کے پروگرام میں ہم حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔